औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी रिवीजन क्लास का दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में हम 18 से लेकर 37 तक की आयत बात हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िरौन के दरबार में चले गए और जाके अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की तौहीद का पैगाम जो है वो सुनाया। आपने जाके जो है उनको दो ही काम थे, क्या थे? एक पैगाम सुनाया अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की वहदानियत का, तौहीद का, कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। और दूसरा पैगाम क्या था कि बनी इसराइल को जो है वो अपनी ग़ुलामी से निजात कर दो। अब जाके सामने दरमियान में खड़े हो गए तो बजाय इसके कि वो बात सुनता, उसने फ़ौरन जो है वो पहचाना और पहचान के आगे से जो है वो ताना एक किस्म का ताना मारा। क्या ताना मारा? काला, कहने लगा आलम नुरब्बिका, क्या नहीं नुरब्बिका, रब का माना क्या होता है? पालना, परवरिश करना। हमने पाला तुझे, नुरब्बिका, हमने पाला तुझे, फीना, हम में। ये सीधी सीधी बात थी कि तो हम में था नहीं, लेकिन हमने तुम्हें अपने दरमियान रखना, अपने घर में शहजादों की तरह पाला। वलीदा, जब तुम बच्चे थे। और हम पढ़ चुके हुए हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा मुहतरमा ने जो है वो दरिया में बहा दिया था। और दरिया में बहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर जब दरिया में बहा दिया तो वो बहते हुए जो है वो इनके महल के पास पहुंच गए। और महल के पास पहुंचने के बाद जब निकाला गया और इतना खूबसूरत बच्चा था, सारे उन सब के दिलों को मोह लेने वाला, तो फिर उसी घर में जो है वो परवरिश पाई आपने। तो अब ये जब बड़ा हुआ तो ताना मारा कि तुम वही है ना जो बच्चा था और हम में जो है वो रहा, तुम, हमने पाला तुझे, वाला बेहस्ता और लाबासा का माना क्या होता है? रहना। और रहा तू हम में, फीना, हम में, मिन उम्र का सनीन, अपनी उम्र के कई साल, तो इतना अर्सा तू हमारे पास रहा। और फिर बजाय एहसानों का बदला देने के तू जो है वो हमारा एक शख्स जो है वो कत्ल करके भाग गया और आज खड़ा होकर जो है वो हमें चैलेंज कर रहा है। तुझ में इतनी जुर्रत कैसे हुई? तुम हमारे में से ही थे। वफालता, पहली बात तो ये ताना मारा कि तू हमारे दरमियान कितना अरसा रहा, बचपन में था तो हमने पाला तुझे। और फिर दूसरी बात, जो मूसा अलैहिस्सलाम से एक नादानिस्ता तौर पे सहवन एक सरजद हो गया था जुर्म, कि एक कबती जो है उन आपके हाथों से मारा गया था। ये किस्सा भी हम पढ़ चुके हैं कि जब आप एक दफ़ा शहर में निकले, देखा एक इसराइली और एक मिस्री जो है आपस में लड़ रहे हैं। इसराइली ने जो है वो आवाज़ दी मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए। जब आप आपके आगे बढ़े और आपने एक घोंसा मारा उस मिस्री को, कप्ती को, तो वो मर गया। अब उसी से डर से कि ये कहीं जो है मुझे पकड़ ना लें और मुझे इसके बदले में कत्ल ना कर दें, आप चले गए थे। तो यहाँ पे उस बात का भी ताना मारा, हमारे घर में रहा। कहने का मतलब ये था कि हमारे टुकड़ों पे पलते रहे, इतना अरसा रहे, और उसका सिला ये दिया कि हमारे ही एक बंदे को कत्ल करके चले गए। वफालता फालतु कल्लती फालता, और तूने काम वो किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, और वो काम जो ऐसे तूने किया। व अंत मिनल काफिरीन, और तू नाशुक्रों में से हो गया कि तुम्हें चाहिए था कि हमारा एहसान मानता, तू हमारा ही एक बंदा जो है वो मार के जो है वो चला गया और नाशुक्रों में हो गया। अब इसके ऊपर जो है वो फिर ये देखें, बात हो रही है कि ये तरक्की बतरक्की जो है वो सवाल जवाब जो है वो आगे से हो रहे हैं। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, फालतुहा, मैंने किया इसको, इज़न, तब, व आना मिनज़ ज़ालिमीन, जब मैं क्या था? जब मैं हकीकत की तलाश में था। देखिए, ज़ालिमीन का मतलब मैंने आपको समझाया पहले कि एक ज़ालिम का हम नॉर्मली माना लेते हैं गुमराह, बेराह हो जाना। लेकिन अगर गलती से कोई ऐसा काम कर बैठे उसको भी जो है वो हम ज़ालिम के मानों में लेते हैं। लेकिन इसका एक माना जो और लिया जाता है वो हकीकत की तलाश में होना। जैसे हम पढ़ते हैं ज़ालन फ़हादा, और जब हमने आपको पाया, ववजदका ज़ालन फ़हादा, और जब पाया आपको हमने हकीकत की तलाश में, फ़हादा, तो फिर हमने आपको हिदायत दी। देखिए, जो भी रसूल होते हैं वो बचपन से ही, पैदा होते ही नबी होते हैं। वो रास्ता ढूंढते हैं। वो जब देखते हैं अपने माशरे में फैली हुई बुराइयों को, वो देखते हैं कि इसमें से सच्चाई क्या है। उनका दिल जो है वो उन बुराइयों के ऊपर जो है वो टिकता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा देख लीजिए। नबवी ज़िंदगी से पहले ना कभी झूठ बोला,
نہ کسی خرافات میں پڑے، نہ کبھی شراب میں گئے، نہ کسی جو ہے وہ بت کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلایا. اور پھر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غار حرا میں جا کے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دیں. تو اسی وقت جو کہا گیا تھا وہ واجدک ضالا فہدی، کہ جب ہم نے پایا آپ کو حقیقت کی تلاش میں تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا اذن وانا من الضالین، تب میں حقیقت کی تلاش میں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا سیدھا راستہ کون سا ہے. ففررت، پس میں بھاگ گیا، منکم تم میں سے، لما خفتکم، جب لگا مجھے ڈر تم میں سے کہ تم مجھے قتل کر دو گے، پس میں بھاگ گیا. اب یہاں تک ایک بات ہو گئی کہ میں اس وقت حقیقت میں تلاش میں تھا، نادانستہ ہو گیا، سہون وہ کام ہو گیا، اور پھر جب مجھے یہ ڈر لگا کہ تم مجھے مار دو گے تو میں یہاں سے بھاگ گیا. فوہب لی، پس پھر عطا کی مجھے، ربی، میرے رب نے، حکمن، حکمت. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طے کی بات. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پھر مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اللہ نے مجھے سیدھے راستے پہ لگا دیا. وجعلنی، اور بنا دیا مجھے، من المرسلین، بھیجے ہوئوں میں سے. بھیجے ہوئے کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. یہ اپنا جو ہے وہ موقف بیان کر دیا کہ میں بھاگا کیوں تھا. اس لیے بھاگا تھا کہ مجھے ڈر لگ پڑا تھا، اس وقت میں بے راہ تھا، اس وقت میں حقیقت کی تلاش میں تھا، مجھے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں تھا. پھر اللہ نے مجھے جو ہے وہ راستہ دکھلا دیا، اللہ نے مجھے صحیح حق اور باطل کی تمیز دے دی، اور پھر اللہ نے مجھے جو ہے وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ تھی وہ نعمت، تمنھا، وہ تو تمہیں یاد رہ گیا کہ تم نے مجھے بچپن میں ان لوگوں نے ہم نے یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ یہ جو فرعون ہے جس سے مکالمہ ہو رہا ہے، یہ وہ فرعون نہیں ہے جس نے آپ کو پالا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اس کا باپ تھا جس کے باپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے پرورش پائی. کیونکہ یہاں پہ یہی کہا گیا فینا من عمرک، اگر وہ ہوتا تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ آتا کہ ہم نے تجھے پالا. یہاں پہ کہا ہے وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ، تو رہا ہم میں. پالا اس کے باپ نے تھا اور رہا جو ہے وہ اس کے بیٹے. پھر یہ مکالمہ اور جو ڈوبا تھا وہ اس کا بیٹا تھا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ ہے وہ نعمت، تمنھا، من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من، میم نون نون، جس کا معنی ہوتا ہے احسان، خیر خواہی، بھلائی. وَتَمنھا، تمنھا، تو احسان کرتا ہے، علیہ، علیہ لفظ علا علیحدہ ہے اور اس کے بعد یہ علیحدہ ہے، دونوں یہ کو اکٹھا کیا گیا اور شد ڈال دی گئی، علیہ، مجھ پر. اور تو احسان کرتا ہے مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، اور یہ تو نے جو ہے وہ غلام بنا رکھا ہے. یہاں تک ایک بات ہے، اگلی بات دوسری ہے. یہاں پر تو یہ اس کے بدلے میں تو جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے وہ احسان رکھتا ہے. اور یہ کیا؟ یہ وہ احسان ہے جس کے بدلے میں تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. اب تجھے یہ تو یاد رہا کہ میں تیرے گھر میں، تو نے مجھے اپنے گھر میں جو ہے وہ پالا اور میں تمہارے درمیان رہا، اور یہ جو تو نے لاکھوں بندوں کو غلام بنا رکھا ہے، اس کا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے؟ یہ اس کا بدلہ ہے. کالا، اب یہاں پہ وہ اتنی بات سے تو جو آپس کے تعلقات تھے ان کے بارے میں تو اس کی جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. اب فوراً سے پہلے پانسا پلٹ کے اس طرف آیا جہاں پہ آپ نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور باقی سب کچھ چھوڑ دو. آ گیا اس بات پہ. کالا، کہا، فرعون نے، وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ تمام جہانوں کا پروردگار کیا ہے؟ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. وہ کہتا تھا یہ نہریں جو ہیں وہ میرے لیے چلتی ہیں، یہ زمینیں میرے لیے جو ہے وہ پھل اگاتی ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے میرے لیے، ان کو میں دیتا ہوں. اور جب کہا گیا تھا کہ اچھا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دو کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، کو چھوڑا، کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. کیا ہے رب؟ تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ یہ اس نے سوال نہیں پوچھا، یہ اس نے استہزاء اڑانے کی کوشش کی ہے. وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین؟ کالا، فرمایا آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے، رب السماوات، پروردگار وہ جو آسمانوں کا پروردگار ہے، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین رکھنے والے. اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو دیکھو رب تو وہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار کون؟ جو آسمانوں کا بھی پروردگار ہے. آسمان پہ جتنی مخلوق بسی ہے، تو اس دنیا کی، اس شہر، اس ملک کی ایک لمیٹڈ مخلوق کو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ ہے جو آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں ان کا بھی پروردگار ہے. اب یہ بھی یہاں پہ وہ لاجواب ہونا شروع ہو گیا کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ مخلوق رہتی ہے، اس مخلوق کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر زمین میں، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں.
اب جو زمین کے نیچے ہے اس کا تو فرعون کو نہیں پتا تھا، جو سمندروں میں آبی مخلوق ہے اس کا تو نہیں پتا تھا، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں یہ جو پرند پھرتے ہیں ان کا تو اس کو نہیں پتا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ لاجواب ہونا شروع ہو گیا ان دلائل کے ساتھ، کہ جب کہا کہ کالا کیا ہے فرعون نے کہ وما رب العالمین، کہا رب السماوات، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان، دونوں کے درمیان میں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تمہارا ان چیزوں کے اوپر یقین ہے تو پھر تمہیں اس بات کی سمجھ آئے گی۔ کالا کہا، اب اپنے آپ سے خود کوئی بات بن نہیں پائی تو کہنے لگا، کالا کہنے لگا لمن حولہ، اپنے حولہ ارد گرد والوں سے، اپنے درباریوں سے، اپنے سرداروں سے کہنے لگا الا تستمعون، اور سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم سن نہیں رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ تھا صرف اس لیے کہ تم تو میرے غلام ہو، تمہیں میری بات سننی ہے، تم اس میں جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے، اس کی بات کو جھٹلاتے کیوں نہیں ہو تم؟ الا تستمعون، اور کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں بتانا چاہیے کہ رب تو میں ہوں، جبکہ یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے رب دونوں جہانوں کا رب، جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ درمیان اوپر اور آسمان، اوپر اور نیچے دونوں کا رب ہے۔ کالا، اب یہاں پہ رکے نہیں آپ، چاہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ انٹینشن ڈائیورٹ کی اور اپنے حواریوں کو جو ہے وہ کہا کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے فوراً اگلا جواب دیا، کالا کہا ربکم، پروردگار ہے تمہارا، اور رب آبائکم، اور پروردگار پالنے والا تمہارے آباء و اجداد الاولین، جو پہلے تھے۔ اب تم رب ہو تو ہم سے پہلے کون رب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب جو ہے وہ مر جاتا ہے اور پھر نیا آ جاتا ہے، تو جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ کیا تھے پھر؟ تو رب تو وہ ہے جو تمہیں بھی دیتا ہے، جس نے تمہیں بھی پالا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پالا ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے، تم سے پہلے تمہارا باپ تھا، وہ اپنے آپ کو فرعون کہلاتا تھا، تو پھر جو ہے وہ رب کیا ہوا جو مر گیا؟ وہ رب کیا ہوا جو محتاج ہو گیا؟ رب تو وہ ہے جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، زندہ جاوید ہے۔ تو وہ تو رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو تھے ان سب کا بھی رب ہے، جو تمہارے آباء و اجداد تھے، جو باپ دادے تھے، ان کو بھی پالنے والا وہی تھا۔ کالا، اب ادھر سے توجہ ہٹا کے بات سن رہا ہے وہ، لیکن بات سن کے جواب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے رہا، اپنے حواریوں سے بات کرنے جا رہا ہے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے، کالا لمن حولہ الا تستمعون، کہا اپنے ارد گرد سے کیا تم سنتے ہو؟ جواب اس کا ملا، پھر بھی کالا کہنے لگا انا رسولکم، بے شک رسول تمہارا، الذی، وہ جو ارسل علیکم۔ اب یہ بھی استہزائیہ لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ بھی مذاق اڑانے کے مترادف ٹھٹھا اڑا رہا ہے۔ اچھا، وہ جو نبی تمہاری طرف بھیجا جا رہا ہے لمجنون، یہ تو پاگل ہے گا، لمجنون، البتہ یہ مجنون ہے، یہ اپنی ہوش میں نہیں ہے۔ اور یہ کیا کس سے رہا ہے؟ اپنے سرداروں سے، اپنے حواریوں سے۔ اور یہ سارے ابن الوقت کون ہوتے ہیں جو ساتھ، جو اپنے سردار، اپنے بڑے کے کہنے کے اوپر دن کو، اگر وہ کہے دن کو کہ یہ رات ہے تو وہ رات کہتے ہیں، اگر رات ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آج دیکھ لیجئے جو ہماری سیاسی جماعتوں کا جو لیڈر ہے، اس نے کہا دن کو کہ رات ہے تو سارے پیچھے جو ہے وہ رات کا طبلہ بجانا شروع کر دیں گے، رات کی جو ہے وہ ڈھولکی بجانی شروع کر دیں گے۔ اگر وہ کہے گا رات کو کہ یہ دن ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں دن ہے۔ تو یہ ہوتی ہے یہی بات کہ جو حواری ہوتے ہیں، جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بدلے میں اپنے سردار کی، اپنے باس کی جو ہے وہ مخالفت کر سکیں۔ حق کی بات کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہنے لگا کالا انا رسولکم، بے شک رسول تمہارا، الذی، وہ جو تمہیں بھیجا گیا ہے، ارسل علیکم، تمہاری طرف، لمجنون، یہ یقیناً پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، کسی کا سایہ ہے، کوئی ان کو سکھا جاتا ہے آ کے، کوئی جو ہے وہ جادو کر لے، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا۔ یہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی نبی آیا، وقت کے سرداروں کو جو ہے وہ خطرہ پڑ گیا اپنی چودراہٹ کا، اپنی کرسیوں کا، کہ اگر ہم نے نبی مان لیا تو پھر ہماری کون عزت کرے گا؟ سارے لوگ تو اسی کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کیا ابو جہل کو نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ پتا تھا، مانتا تھا، صرف اس لیے کہ آج میں جو ہے وہ بنو ہاشم کے ایک شخص کو جو ہے وہ نبی مان لوں، اس کی اطاعت کر لوں، تو پھر مجھے سردار کون کہے گا؟ میری چودراہٹ کہاں چلی جائے گی؟ لوگ تو سارے جو ہے وہ ان کے پیچھے ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ ہماری اطاعت کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا، ہمیں سلام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہوتا ہے، یہ خبث ہوتا ہے، یہ خناس ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں۔ دیکھ لیجیے ہر نبی کے اوپر پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ غریب غربا،
اور پھر آہستہ 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 جیسے قافلہ بڑھتا جاتا ہے لوگوں کو ریالٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ضدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ میری گردن بھی جو ہے نا تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے جب وہ نیزے پہ لٹکائی ہو تو لگے کہ ہاں سردار کی گردن ہے۔ یہ جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے گھمنڈ، غرور، تکبر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا کہ وہ جو رسول جو بھیجا گیا ہے، سنو تمہاری طرف مجنون ہے، یہ مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل جاری رکھے۔ کالا کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب تو وہ ہے جو مشرق سے لے کے مغرب تک کا رب ہے۔ تم تو اس مصر کی حد تک رب کہلاتے ہو اپنے آپ کو، تو اس مصر کے علاوہ بھی بڑی دنیا ہے۔ مغرب مشرق سے لے کے مغرب تک کے ہر چیز کا پالنے والا وہ ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو، اگر تم سمجھتے ہو۔ اگر دیکھیے اس کی ایک حد تھی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے کہاں گئے تھے؟ ساتھ مدائن میں چلے گئے تھے۔ مدائن جو ہے وہ اس کی حدود میں نہیں آتا تھا، وہاں پہ اس کی جو ہے وہ گرفت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی سرحد سے پار تھا۔ تو یہاں رب تو وہ ہے جو مشرق سے لے کے مغرب تک اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کا رب ہے۔ اگر تمہیں سمجھ ہو تو تم سمجھ لو اس بات کو۔ اب جب کوئی دلائل سے بات نہیں بنتی تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ضد عناد کی بنا کے اوپر پھر جو ہے وہ آگے سے لڑ پڑتے ہیں، آگے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے بات سنی، اس کے بعد جب لاجواب ہوا تو بات کرنے لگ پڑا اپنے حواریوں سے، اگنور کرنا شروع کر دیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر جب وہاں پہ بھی بات نہیں بنی اور موسیٰ علیہ السلام نے دھڑلے سے اپنے دلائل جو ہے وہ کنٹینیو کیے، جاری رکھے، تو پھر اس آگے سے غصہ آ گیا اس کو، اور غصے میں آ کے اس نے وہ دھمکیوں پہ اتر آیا۔ کالا کہنے لگا لَئِن اتَّخَذَتْ إِلَٰهًا غَيْرِي، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانا، میرے علاوہ کسی اور کو الہ کہا، لَأَجْعَلَنَّكَ، یقیناً میں بنا دوں گا تمہیں من المسجونین، قیدیوں میں سے، میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ سجن کہتے ہیں قید کو، مسجونین یہ اس کی جو ہے وہ جمع ہے، اور مفعول کے وزن کے من المسجونین، تو قیدیوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اس کی قید سے لوگ پناہ مانگتے رہے، کہتے رہے مر جانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کی قید میں۔ خود اندازہ لگائیے کہ ایک طویل کمرہ ہو یا ایک طویل کوٹھڑی ہو جس میں جو ہے وہ لائٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی روشنی کی جو ہے وہ رمق تک نہ ہو، اور اس میں لڑکا دیا جائے، اور کتنا عرصہ تک لڑکتا ہی چلا جائے بندہ، اور تو وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں پہ ہوں، کیا ہوں، اور گپ اندھیرا ہو۔ یہ تھی اس کی قید۔ تو کہا تھا میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ وہ اختیار رکھتا تھا، ملک کا بادشاہ تھا، وقت کا سردار تھا اس وقت۔ اب اس کے اوپر بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کالا اولو جئتک بشیء مبین، اچھا البتہ اگر میں تمہیں کوئی نشانی دکھا دوں تو پھر۔ اب یہاں پہ اس کو رکنا پڑا، یہاں پہ اس کو دیکھنا پڑا کہ یہ دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی نشانی بھی ہے، تو اب اس کو تو وہ نہ نہیں کر سکتا تھا کہ اچھا نہیں میں نے نہیں دیکھنی، کیونکہ وہ نشانی تو پھر بھی آ جانی تھی۔ کالا کہنے لگا اولو جئتک، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہیں کوئی کھلی کھلی نشانی دکھا دوں۔ مجبور ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ دوبارہ اپنی توجہ لانے کے اوپر۔ کالا کہنے لگا فاتی بہی، اچھا لاؤ، من کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا دکھا کیا نشانی ہے تیرے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، جو عصا دیا تھا، جو معجزے دیے تھے، جس سے نبوت آپ کو عطا ہوئی تھی، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ دو معجزے شروع میں ملے تھے۔ کیا تھا؟ ایک عصا تھا، عصا لاٹھی تھی، لاٹھی جیسے ہی جو ہے وہ زمین پہ پھینکتے وہ ایک اسدے کی شکل میں جو ہے وہ اختیار کر لیتی، وہ تیز پھرتیلا بہت بڑی جسامت کا، جس طرف بڑھتا ہر چیز کو ہڑپ کرتا ہوا نکل جاتا۔ تو ایک وہ، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کو پکڑتے وہ پھر ایک لاٹھی لکڑی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا، اور دوسرا اپنا ہاتھ جب وہ بغل میں سے نکالتے تو وہ چمکدار ہوتا۔ چمکدار وہ برس والا چمکدار نہیں، بلکہ جس کو ہم پھلویری کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ ایسا جیسے سورج چمکتا ہے کہ جس سے ماحول جو ہے وہ روشن ہو جاتا، جیسے چاند چمکتا ہے، چمکدار جو ہے وہ ہو کے نکلتا، اور پھر جب دوبارہ ڈالتے تو پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ تو یہی جو دو معجزے تھے، کالا فاتح ہی ان کنتم من الصادقین، لاؤ دکھاؤ اگر تم جو ہے وہ سچے ہو۔ فالقا عصاہ، بس جب ڈالا اپنی لاٹھی ڈالی، فاذا، بس تبھی، ہی ثعبان مبین، وہ کھلا اژدھا بن گیا، ایک ہیوی جسامت والا اژدھا بن گیا۔ سامنے جو چیز آئی، اب دربار میں ایک تھرتھلی سی مچ گئی، فوراً پھدک کر جو ہے وہ اوپر جا چڑھا اور کھڑا ہو گیا کہ پکڑو پکڑو موسیٰ، اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دوبارہ پکڑا پھر ویسے کا ویسے پھر وہ لکڑی عصا جو ہے وہ بن گیا۔ ونزع، اور نکالا، یداہ، اپنا ہاتھ، فاذا ہی بیضاء، پس وہ تھا چمکدار، سفید، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ جب دوسرا دونوں یہ معجزے جو ہے وہ دے دیے،
اب بجائے اس سے کہ مانتا، بجائے اس سے کہ وہ کہتا کہ ہاں واقعی اللہ کا نبی ہے، اس نے سمجھا یہ کوئی جادوگر ہے، یہ اس نے اپنے طور پہ جو ہے وہ بنا لی ہیں مجھ سے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ نشانیاں انسان کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، اگر یہ لکڑی کو جو ہے یہ اسدہ بنا سکتا ہے تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے کاریگر موجود ہیں جو ایسا کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس نے پھر کہا للملائے حولہ، کہا اپنے سرداروں سے، حواریوں سے، درباریوں سے، ان ھذا لساحر علیم، بڑا استاد جادوگر ہے، بے شک یہ بہت بڑا جو ہے وہ کمال کا جادوگر ہے کہ اس کی بات یہ اس نے جو ہے وہ لکڑی کو جو ہے وہ اسدہ بنا دیا، سانپ کی شکل دکھائی دی، ہاتھ اس کا جو ہے چمکدار ہوا، بڑا کمال کا، بڑا فن کا جادوگر ہے۔ بجائے اس کے کچھ سوچتا، اس نے آگے سے یہ کلمہ کہا ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ بہت ہی جو ہے وہ علم رکھنے والا جو ہے وہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ یریدو، اب اس سے پہلے اس کے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ اور آئی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے درباری اس سے متاثر ہو جائیں۔ ایک تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جادوگر کہہ کے، مجنوں کہہ کے، اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی کہہ دیا، ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ابھارا بھی، اشتعال دلانے کی کوشش کی، کیسے کہ یہ تو یہ چاہتا ہے، یریدو یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے اپنے جادو کے زور پہ نکال دے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو ایسا کوئی جو ہے وہ مطالبہ نہیں تھا۔ ہم نے پڑھا آخری آیات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تو صرف یہی تھا، ایک رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ایک توحید کا پیغام تھا، اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ ان بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بادشاہ بننا ہے۔ اب اس نے آگے سے الزام لگایا اور آگے سے جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے درباریوں کو اشتعال دلایا کہ یہ اپنے جادو کے زور پہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری زمین سے جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے، یہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے بڑے ہو جائیں۔ یہ تھا اس کا کہنا، تاکہ لوگوں کو اشتعال دلایا جا سکے، لوگ اس کی بات نہ سنیں۔ یریدو، پہلی بات یہی کہی، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ بہت بڑا اپنے فن کا ماہر جادوگر ہے۔ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، یہ کہ وہ نکال باہر تمہیں تمہاری زمینوں سے بسحرہ، اپنے جادو کے زور پہ۔ فماذا تأمرون، بس تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں پہ امر جو ہے وہ مشورے، رائے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، بس تم کیا کہتے ہو؟ جیسے ہم نہیں کہتے فماذا تأمرون، اچھا تیری کی صلاح ہے، یہ یہاں پہ یہی بات ہے، فماذا تأمرون، تم اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ اب موسیٰ علیہ وہ آگے سے وہ جواب آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی کہ کوئی ایسا مجمع ہو جہاں پہ میں اللہ کا پیغام جو ہے وہ سنا سکوں۔ اب اس نے خود ہی جو ہے وہ جب بات یہ کہی، قالو، وہ کہنے لگے، ارجع، مہلت دے دو اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، وابعث، اور بھیج دو، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، نقیب بھیج دو۔ نقیب کون ہوتا تھا کہ وہ جو ہاتھ میں سپیکر یا ہاتھ میں بمپو لے کے بلند آواز میں آوازیں لگاتا تھا، تو اکٹھے کر کے لے آؤ سارے جادوگر، اس کو مہلت دو، ابھی اس کی بات کو جو ہے وہ ایسے نہ چھوڑو، مہلت دو، اگر یہ کر سکتا ہے تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ یاتو کا، وہ لے آئیں انہیں تیرے پاس، بکل سحار علیم، وہ لے آئیں تیرے پاس ہر فن کا جادوگر، اپنے فن کا ظاہر جتنے بھی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں۔ اب یہ ان کی طرف سے اس کے اوپر فرعون علیہ السلام مان گیا، اس نے کہا چلو ایک دن مقرر کر لیتے ہیں۔ ان کی عید کا دن جو تھا وہ دن مقرر ہو گیا۔ سوری معذلہ، میں نے نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب فرعون نے جو ہے وہ یاتو کا بکل، جب یہ کہا تو سارے جادوگروں کو جو ہے وہ اکٹھے کر کے لے آئیں گے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ بلا لیے سارے، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ ایک مجمع کے سامنے اپنی اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان کر سکیں، اور اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا تھا اس پیغام کو جو ہے بیان کر سکیں۔ اور جو جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، اللہ کی کرنی دیکھیے کہ وہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر فوراً سے پہلے وہ ایمان لے آتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اور موسیٰ اور ہارون کو جو ہے، ہارون کے رب کو جو ہے علیہم السلام کے رب کو جو ہے وہ رب مان لیتے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ دھمکیاں لگاتا ہے کہ تمہارے جو ہے وہ میں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا۔ وہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ پہلے شہید بن جاتے ہیں وہاں کے اس وقت کے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہادت قبول کی۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. 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 یا اللہ اگر کوئی نادانستہ طور پہ غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ معاف فرما دیں. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله خير.